अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेशा खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इसमुब अमीर ने जमहूरिया घाना के सदर की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है। ये खत दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने अमरीकी वजीर खारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ बाहमी ताल्लुकात व ताअवुन और इलाक़ाई व बैनुल अक़वामी हालात का जायजा लिया है। कतर ने यमन की वहदत और उसकी सरजमीन की सलामती से मुताल्लिक़ अपने मुस्तक़िल मौक़िफ़ पर जोर दिया है और कहा है कि वो आलमी बिरादरी के साथ मिलकर यमनी आवाम की मदद करता रहेगा। और वाशिंगटन रूसी हिज़्ब इख्तिलाफ की शख्सियत नाफालनी के कदिये की वजह से रूसी अहलकारों पर पाबंदियां लगाने वाला है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया घाना के सदर नाना अकोफो अड्डो की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है। ये खत दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से मुताल्लिक है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने उनसे जमहूरिया घाना की वजीर खारजा और इलाकाई तकामुल मोहतरमा शीरली इवरकोर बोचवाई की मुलाकात में ये खत वसूल किया। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने दोस्त मुल्क रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के वजीर खारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की। इस राबते में दो तरफा ताल्लुकात व ताअवुन उसे मुख्तलिफ शोबों खास तौर पर सियासी और इक़्तिसादी शोबों में मजीद फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया और लीबिया, यमन, ईरान और इराक के मौजूदा हालात और फ़लस्तीनी इंतखाबात पर बातचीत की गई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने अमरीकी वजीर खारजा की उनके मनसब की जिम्मेदारियों की अदाई में उनकी कामयाबी की तमन्ना का इजहार किया। इसी तरह नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुटेरेश की जानिब से भी एक टेलीफोन कॉल वसूल की है। इस राबते में कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताल्लुकात व ताअवुन और ईरान और बड़े मुल्कों के दरमियान सन 2015 में तय पाने वाले एटमी समझौते के दोबारा इहया में मदद देने के लिए कतर की कोशिशों पर बातचीत की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सऊदी अरब के मकाम अल उला में होने वाली खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी बयान का खैर मकदम किया है। कतर अपने यमनी भाइयों की मदद के लिए मुसलसल एक बैनुल अक़वामी फ़आल किरदार अदा कर रहा है। इस ज़िम्न में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद लातिया से यमन के लिए अमरीका के खुसूसी एलची जनाब टिमोथी लेंडरकिंग ने मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और इलाके की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसी तरह नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से भी यमन के लिए अमरीका के खुसूसी एलची जनाब टिमोथी लेंडरकिंग ने मुलाकात की है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात व ताअवुन और इस इलाके खास तौर पर यमन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने इस मुलाकात के दौरान एक मरतबा फिर इस बात को दोहराया है कि यमनी बहरान को हल करने का वाहिद रास्ता यमनियों के दरमियान मुज़ाकरात हैं और वो भी वहां के नेशनल डायलॉग के नताइज, खलीजी इनिशिएटिव और सलामती काउंसिल की मुताल्लिका करारदादों की बुनियाद पर होने चाहिए।
وزیر خارجہ نے یمن کی وحدت اور اس کی سرزمین کی سلامتی سے متعلق قطر کے مستقل موقف پر زور دیا ہے۔ دریاسنا قطر نے کہا ہے کہ وہ برادر یمنی عوام کی مدد و حمایت کرتا رہے گا تاکہ وہ اپنی انسانی مشکلات سے نکل سکیں جو ان کے لیے بہت بڑا بوجھ بن گئی ہیں۔ حالانکہ وہ تو امن اور استحکام کے حصول اور ایک خوشحال اور پرامن ملک کی حیثیت سے اس بحران سے نکلنا چاہتے ہیں۔ قطر کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی یمن کے انسانی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے امدادی اعلانات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی مجازی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے قطر کا موقف پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اس بحران کو یمنیوں کے درمیان مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور یہ مذاکرات بھی وہاں کے نیشنل ڈائیلاگ، خلیجی انیشیٹو اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی مکمل پابندی کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے اشارتاً بتایا کہ قطر اب تک یمن کی تقریباً $195 ملین کی مدد کر چکا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں رہنے والے 70 سال سے زائد کی عمر کے 60% افراد نے قطر میں اینٹی کووڈ-19 ویکسین کا قومی پروگرام شروع ہونے کے بعد سے اب تک اس ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز لے لی ہے۔ قطر اپنی حکمت عملی اور اسٹریٹجی اور مکمل اسٹڈی کے بعد طے کیے گئے مرحلہ وار پروگرام کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی سب سے بڑی مہم پوری کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہے، اور ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 463 کنفرمڈ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور اس بیماری سے مزید 359 بیمار اب صحت پا چکے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 154,000 یعنی 1,54,024 ہو گئی ہے، اور وبائی بیماریوں کے بارے میں کابینہ کے فیصلے اور ملک میں نافذ اقدامات کے تحت کئی افراد کو پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان کی تعداد 304 بتائی گئی ہے۔ وزارت صحت یا وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد ارکواری نے بڑی عمر کے لوگوں اور ان تمام افراد سے جو اس وقت اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن کے حقدار ہیں اپیل کی ہے کہ وہ اس ویکسین کے حصول میں مزید کوئی تاخیر نہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص جتنی جلدی یہ ویکسین لے لیتا ہے وہ اتنی ہی جلدی اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو اس بیماری کے خطرے سے بچا لیتا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کی ان تمام کوششوں کی مدد و حمایت کرتا ہے جو وہ اس کے ممبر ملکوں کی مدد کے لیے کر رہی ہے کہ تابکاری اثرات سے بچاؤ کے شعبے میں قومی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے اور ایٹمی تحفظ کے دائرے میں علاقائی اور بین الاقوامی تدابیر کے ساتھ ساتھ قومی سطح پر بھی تدابیر کو فروغ دیا جائے، تاکہ اگر کبھی کسی علاقے یا دور کسی مقام پر ایٹمی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر اس کا بھرپور مقابلہ کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب جناب سلطان بن سالمین المنصوری نے اس ایجنسی کے گورنرز کے کونسل کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔
کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے شیخ صباح خالد الحمد الصباح کی قیادت میں ملک کی نئی کابینہ تشکیل دینے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ کویتی وزیر اعظم نے امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو نئی کابینہ کی تشکیل پیش کرتے ہوئے نئی حکومت کی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک نئے تصور کے مطابق وطن کے مفادات کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ کام کرے گی تاکہ شہریوں کی امیدیں اور بہترین مستقبل کے لیے ان کی امنگیں پوری کی جا سکیں۔ ایران کے ایٹمی مسئلے کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ یورپی ملکوں نے تہران کو مخاطب کرنے کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے اور وہ جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے گورنرز کی کونسل کے سامنے اس ہفتے ایک قرارداد کا مسودہ لا رہے ہیں جس میں ایران کی مذمت کی گئی ہے کہ اس نے انسپیکشن کی کچھ کارروائیوں کو معلق کر دیا ہے۔ دراصل ایران کی حکومت نے اس کی توقعات کے خلاف مغرب کے کسی بھی اقدام پر متنبہ کرتے ہوئے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی نیک نیتی کو ثابت کرے اور اعتماد سازی کے لیے اقدامات کرے۔ ادھر واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے امریکہ کی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ ایران نے یورپ کی وہ تجویز مسترد کر دی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کے لیے غیر رسمی مذاکرات کیے جائیں۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے دفتر نے کہا ہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے بہت بڑے مواقع اور امکانات موجود ہیں اور معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے ان دونوں ممبر ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ ترک پریزیڈنسی نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ صدر ایردوان نے صدر میخواں سے ویڈیو کال میں کہا ہے کہ رہنماؤں اور لیڈروں کے درمیان ڈائیلاگ ہمیشہ تعلقات میں اہم کردار ادا کیا کرتے ہیں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ روسی حزب اختلاف کی شخصیت الیکسی نافالنی کے مسئلے میں روس نے کہہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے ممکنہ طور پر عائد کی گئی پابندی کا جواب دے گا۔ میڈیا کے مطابق امریکہ روسی حزب اختلاف کی اس شخصیت الیکسی نافالنی کے قضیے کی وجہ سے ماسکو پر نئی پابندیاں لگانے والا ہے۔ ادھر واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ ان پابندیوں کی تفصیلات اور ان کے وقت اور تاریخ کے بارے میں یورپی یونین کے ساتھ کوآرڈینیشن کرے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ گھانا کے صدر کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات سے متعلق ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ باہمی تعلقات و تعاون اور علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے یمن کی وحدت اور اس کی سرزمین کی سلامتی سے متعلق اپنے مستقل موقف پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر یمنی عوام کی مدد کرتا رہے گا۔ اور واشنگٹن روسی حزب اختلاف کی شخصیت نافالنی کے قضیے کی وجہ سے روسی اہلکاروں پر پابندیاں لگانے والا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔